23 मार्च 1940 को जब करारदाद मंजूर हुई, पहले तो पेश हुई भी 24 मार्च को मंजूर हुई। उस करारदाद की बुनियाद क्या थी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और मुसलमानों को अलग अपनी जगह की ज़रूरत है, और उस सल्तनत की जो बुनियाद होगी वो अल्लाह का कुरान और अल्लाह का दीन होगा और शरीयत होगी, इस्लामी अक़दार होंगे। ये 1940 की हमारी और हमारे बड़ों की सोच थी। ये 1940 की कायद-ए-आज़म की और हमारे बड़ों की सोच थी। जब पाकिस्तान बना तो कराची में और ढाका में जो पहली परचम कुशाई थी वो दोनों करने वाले उलमा थे। पाकिस्तान ये कराची में किसने की थी सारी दुनिया जानती है, हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, जो दोनों के दोनों हज़रात हज़रत मौलाना खलील हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। ये उस ज़माने की सोच थी। अब यहाँ कुछ सवालात मैं करता हूँ। क्या हमारे बड़ों ने अंग्रेज़ से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि उनकी नस्लें सिर्फ़ अंग्रेज़ी तालीम तक महदूद रह जाएं और दीनी तालीम को छोड़ दें? तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं, वाकई ऐसा है कि ऐसा नहीं था। अगर अंग्रेज़ी तालीम ही मकसूद होती उनको अपनी नस्लों तक पहुँचाना, तो अंग्रेज़ का मौजूद रहना ये ज़्यादा बेहतर था कि उनका मकसद जल्दी पूरा होता। फिर जब अंग्रेज़ी तालीम मकसूद नहीं थी फ़कत, फिर क्या मकसूद था? तो ज़ाहिर बात है कि खालिस दीनी तालीम मकसूद थी। अच्छा, दूसरा सवाल, जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और 1940 में हमारे बाप दादा परदादा की जो सोच थी, क्या उन्होंने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि उन्हीं की नस्लें, उन्हीं की औलादें बेहयाई, बेदीनी और अंग्रेज़ का कल्चर और उन्हीं की तहज़ीब, हिंदुओं की तहज़ीब, हिंदुओं का तमद्दुन अपनाएं? यकीनन आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं था। उनके जहन में ये होता कि उनकी नस्लों ने यही सब कुछ करना है जो आज हम कर रहे हैं, तो फिर अंग्रेज़ से निजात हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ की मौजूदगी में अंग्रेज़ की तहज़ीब, उसका कल्चर, उसका तमद्दुन, उसके तौर अतवार, उसका लिबास, उसकी हर चीज़ अपनाना ज़्यादा आसान था बनिस्बत उसको निकालने के। जब ये बात भी साबित हो गई तो फिर अगली बात, आखिर क्यों उन्होंने इस मुल्क को हासिल किया? ज़ाहिर बात है इसलिए हासिल किया कि इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी अक़दार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें, आपका दीन ये ज़िंदगियों में हावी हो जाए। और अगला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, अगर हमारे उन बड़ों को ये मालूम होता कि उनकी औलादें वो सब कुछ करेंगी जो आज हम लोग कर रहे हैं, तो क्या उस ज़माने में वो इतनी बेमिसाल कुर्बानियाँ देने के लिए आमादा हो जाते? अगला सवाल सोचिएगा इसको। दुनिया तो बहरहाल गुज़र ही जानी है। कल क़यामत के दिन जब हमारी अपने ही बड़ों से, बाप दादा परदादा से, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी हमारी आज़ादी के लिए, जब उनसे मुलाकात होगी, हम क्या उनको जवाब देंगे? ये सोचने की बातें हैं। 23 मार्च 1940 और 23 मार्च 2020 हमारी सोच में कितनी तब्दीली आ चुकी है, और गौर कीजिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपनी किताब में लिखते हैं कि एक ज़माना ऐसे था कि जब किसी घर में रेडियो आ जाता तो बाकी दुनिया कहती कि देखो कैसे बेहया हो गए, आकाशवाणी सुनते हैं, फ़लाँ सुनते हैं। और आज के मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि आज वो ज़माना आ गया कि अगर किसी घर में टीवी ना हो, केबल ना हो, इस किस्म की चीज़ें ना हो, फ़कत रेडियो हो, तो कहते लो जी कितने मुत्तक़ी लोग हैं, इनके घर में तो सिर्फ रेडियो है। इतनी तब्दीली आ गई। कल यही बात मैं गुजरांवाला एक जनाजा पढ़ाने गया था, तो वहाँ मुफ्ती मोहम्मद नौमान, उनको मैंने वाक़या सुनाया, ये बात मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की सुनाई, तो कहने लगे कि जनाब ये तो मेरे घर की बात है। तो फरमाने लगे कि मेरे दादा हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, तो उस ज़माने में मेरे चाचा या कोई मेरे करीबी रिश्तेदारों में से कोई रेडियो ले आया तो मेरे दादा के भाई ज़िंदगी भर उसके बाद उसके घर नहीं गए कि तुम अपने घर में रेडियो क्यों ले आए। तो हमारे बड़ों की सोच ये थी, आज हमारी सोच कितनी बदल गई। और गौर कीजिए, चंद साल पहले मैं मुरीद के गया, जुम्मे की नमाज़ पढ़ानी थी। वहाँ एक मुरीद के अंदर एक मस्जिद थी,
چھوٹی سی جگہ ہے شیخو پورہ سے گجرانوالہ کے راستے میں. تو وہاں جو صاحب مجھے لے گئے تھے نماز جمعہ کے بعد، انہوں نے کیونکہ گاؤں جیسا تھا تو انہوں نے جناب دیسی مرغی تیار کی ہوئی تھی اور ساتھ دیسی گھی میں پراٹھے اور دیسی ساگ، بڑی چیزیں انہوں نے، دیسی مکھن، بڑی چیزیں انہوں نے اس طرح کی تیار کی ہوئی تھی. خیر بڑے مزے سے کھانا کھایا وہاں پہ. تو وہاں وہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ حافظ صاحب 1977 میں ہمارے اس گاؤں میں سب سے پہلے ٹی وی آیا، اور جن کے گھر میں ٹی وی آیا تھا ان کا نام تھا بشیر. اس زمانے میں ہمارا پورا گاؤں یہ کہتا تھا کہ بشیرہ تو بے حیا ہو گیا. یہ ہمارے بڑوں کی سوچ آج سے تقریباً 50 سال پہلے تھی. اور غور کیجئے، اس وقت کچھ دن پہلے جب میں موٹر وے سے واپس آیا اور جوہر ٹاؤن کا برج چڑھا، ابھی اترا نہیں تھا تو الٹے ہاتھ پہ بہت بڑا بڑا چرسی تکہ، تھوڑا سا آگے نیچے اترا تو سیدھے ہاتھ پہ چرسی تکہ یا کیا چیز، اور جگہ جگہ شہر میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. چرس ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھا لفظ نہیں، عمومی طور پر جو چیز ہے وہ یہی ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا. آج سے 70 سال پہلے کیا کسی کے اندر یہ جرت ہوتی؟ آج سے 70 سال پہلے کیا کسی میں جرت تھی کہ اس نام کا بورڈ لگا کر وہ لاہور میں چیزیں سیل کرتا اور وہاں لوگ بھی کھاتے؟ کتنا ہماری سوچ میں فرق آ گیا. آج کی نوجوان بچی کسی شادی میں جائے تو پردہ نہیں کرتی، پوچھو بھی پردہ کیوں نہیں کرنا؟ یہ شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. کتنی سوچ بدل گئی. ہمارے ان بڑوں کو ہماری ان چیزوں کا علم اس وقت ہو جاتا تو بتائیں وہ ہمارے لیے آزادی حاصل کرتے. سوچنے کی باتیں ہیں. اچھا، اب اگلی بات، سوچ کا فرق آیا کیسے؟ ابھی تک ہم نے کیا سنا؟ 23 مارچ 1940 کو ہماری کیا کیفیت تھی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیوں دیں، اس وقت کی سوچ اور آج کی سوچ میں کتنا فرق آیا. اب اگلی بات، یہ سوچ کا فرق آیا کیسے؟ یہ سوچ کا فرق میوزک کی وجہ سے آیا، یہ سوچ کا فرق میڈیا کی وجہ سے آیا، کارٹون کی وجہ سے آیا، اور ویڈیو گیمز کی وجہ سے آیا. اور بھی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. اب تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ساری باتیں ہیں، اس کے اوپر ایک بیان ہے ہماری نسل اور ہماری ذمہ داری، اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی 1 گھنٹے کا وہ بیان ہے. بہرحال کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے میری خالہ کے یہاں کوئی رشتہ دار کراچی سے آئے. جنوری کا مہینہ تھا، سردی کا موسم تھا. میری خالہ نے گیس کا ہیٹر آن کیا. جیسے ہی اس میں سے آگ روشن ہوئی گیس کی جو ہوتی ہے، تو 2 بچے جو مہمانوں کے آئے ہوئے تھے کراچی سے، انہوں نے آگ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. میری خالہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھگوان ہے نا یہ. تو ان چیزوں نے ہماری سوچ کو تبدیل کیا. اب آخر آتے ہیں علاج کی طرف. ان کا علاج کیا ہے؟ ہماری واپسی کیسے ہوگی؟ تو ہماری واپسی کی ترتیب اگر ہم اختیار کر لیں تو بہت آسان ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری سوچ ہی بدل گئی. اس بدلی ہوئی سوچ کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا پھر بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں کو دین میں کھپا دیں. تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ واپس ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے خالص دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم ضرور ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن خالص دینی تعلیم و تربیت. اس خالص دینی تعلیم و تربیت سے ہمارے اخلاق بنیں گے، کردار بنیں گے. جب اخلاق اور کردار بن جائیں گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، اور اس معاشرے کے سے پھر ایک تہذیب کو نئی شکل ملے گی، اصل شکل ملے گی، اور یہ دنیا کے اوپر پھر اثر انداز ہوگی. تو واپسی کی جو ترتیب ہے وہ ہے خالص دینی تعلیم و تربیت. اس سے اخلاق اور کردار سنوریں گے، اس سے معاشرہ بنے گا، پھر تہذیب ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا کے اندر اس کے اثرات آئیں گے. ترتیب تو ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. مثالی عورتوں کا جو سیریز، مثالی عورتوں کی جو سیریز شروع کی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی، عورت کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ عورتیں جن کے ناموں پر آج ہمارے نام ہیں ان کی زندگیاں کیسی تھیں، جنہیں اللہ نے
دنیا میں سلام بھیجے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں زندگی میں عطا فرمائیں، ان کے حالات واقعات وہ ہمارے سامنے آئیں تو ہماری زندگیوں کے اندر کم سے کم ہمیں ڈائریکشن کا تو معلوم ہوگا، ہم نے جانا کدھر ہے، جا کدھر رہے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر زندگی کے تمام نشیب و فراز موجود ہیں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، مصائب بھی ہیں، شادی اور رخصتی اور سسرال کے معاملات بھی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، سوکن بھی ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی ہے، بیوہ ہونا بھی ہے، غربت بھی ہے، خانہ داری بھی ہے، بہت سارے چیزیں جو زندگی میں ایک انسان کو پیش آتی ہیں، ایک عورت کو پیش آتی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور ان مبارک عورتوں کی زندگی میں ہمیں مل جاتی ہیں اور ہمیں آسانی مل جاتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، مرد حضرات تو دین سیکھ لیتے اور آگے پہنچاتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی زندگی، گھر کی زندگی، گویا آدھی زندگی یہ ازواج مطہرات ہی کی شان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سیکھ کر آگے امت کو پہنچایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت عبداللہ تھی۔ عرب کے اس دور میں کنیت رکھنا ایک خاندانی شرافت ہوا کرتی تھی، بغیر کنیت کے زندگی گزارنا ایک مشکل محسوس ہوتا تھا اور خاندانی شرافت ہوتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تو نہ تھی۔ ایک مرتبہ بڑی حسرت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کنیت کیا رکھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تمہارے بھانجے ہیں، عبداللہ، ان کی نسبت سے تم کنیت رکھ لو۔ تو فوری طور پر انہوں نے اس کنیت کو اختیار کیا اور خوش ہو گئیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جب نبوت کا چراغ روشن ہوا تو سب سے پہلی کرن کو قبول کرنے والے صدیق اکبر تھے، اور نبوت کے 4 یا 5 سال کے بعد امی عائشہ کی پیدائش ہوئی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد اور سمجھ بوجھ حاصل ہونے کے بعد کبھی بھی کفر اور شرک کی آواز سنی ہی نہیں۔ تو اس مبارک گھر کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور چھوٹی ہی عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ یہ 9 سال کا وقت وہ ہے جو تعلیم اور تربیت کا عین وقت ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 24 گھنٹے دین حاصل کیا۔ ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی اور 10 سال کم و بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کو کا طرف پردہ فرما گئے، واصل ہو گئے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان 10 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا وہ امت کو پہنچایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، اور وائل کی کنیت تھی ابو الفقیعس۔ وائل کے بھائی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے حضرت امی عائشہ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے، امی عائشہ نے تأمل کیا، کہنے لگیں کہ بھئی آپ سے تو میرا پردہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے رضائی چچا ہے، تم ان سے مل سکتی ہو۔ تو کبھی کبھی وہ ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو بچپن تھا وہ غیر معمولی تھا۔ آپ کا ہر چیز جو گروتھ تھی وہ انتہائی غیر معمولی تھی، اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ بچپن ہی سے ان کی زندگی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ دینے والے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ تاہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اور بچیاں اس زمانے کی اور ہمارے زمانے کی بھی کھیل کود کا ایک شوق ہوتا ہے، تو کھیلا کرتی تھیں اور سہیلیوں کو بلا لیا کرتی تھیں، تو مختلف قسم کے کھیل ہوتے تھے۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بچپن میں، لڑکپن میں 2 چیزیں زیادہ پسند تھیں، ایک گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی یا سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی،
لیکن اچانک اگر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی وجہ سے وہ گڑیوں کو چھپا دیتی ہیں، سیلیاں چھپ جاتی ہیں، ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ محبت بھی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو چھپ گئی ہیں ان کو بلاؤ اور اپنا جو آپ کا جو معمول ہے اس کو جاری رکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس طریقے سے ان کی فیور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی ذہین تھیں، فہم اور فراست بہت زیادہ تھی، دین کا علم آپ کو بچپن ہی سے بہت تھا، چھوٹی عمر میں کھیلتے ہوئے بھی اگر آپ قرآن مجید کی کوئی آیت سن لیتی، کوئی اللہ کا حکم سن لیتی، اس کو ہمیشہ یاد رکھتی، اور چھوٹی عمر میں بھی جو آپ کے واقعات پیش آئے، جیسے ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور دوسرے واقعات پیش آئے، وہ سب آپ کو یاد رہے اور آپ نے پھر امت تک وہ واقعات پہنچائے، اور ان واقعات سے آپ نے بہت سے مسائل کا استنباط کیا، یعنی ان واقعات سے آپ نے بہت سارے مسائل کو سمجھا اور امت کو سمجھایا۔ آپ کی ذکاوت، آپ کی فہم و فراست، آپ کی فطری حاضر جوابی اور فوراً سے بات کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ بہت خاص تھا آپ کے ساتھ، بہت اللہ نے آپ کو انعامات دیے تھے بہت چھوٹی عمر کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھوڑیوں سے کھیل رہی تھیں، ان میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، اس کے تو پر ہیں۔ تو فوراً امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بے ساختہ جواب کی وجہ سے خوب مسکرائے۔ چھوٹی سی عمر میں ایک بچی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہو اور اس کی ذکاوت اور فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑے اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک ہو، یہ چھوٹی ہی عمر میں سب کچھ آپ کو عطا ہوا۔ آج ہمارے بچیوں کو ڈوریمون کا تو پتہ ہوگا اور پتہ نہیں کن کن چیز کا پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو انبیاء اور صحابہ کے واقعات کا نہیں پتہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکپن میں بھی ایک ایک بات کو یاد رکھتی تھیں اور ایک ایک بات کی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی سمجھا کرتی تھیں اور انہیں آگے امت کو سمجھایا، تاکہ کھیل رہی ہوتی تھی اور کھیلتے ہوئے بھی اگر کوئی قرآن کی آیت ان کے کان میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھ لیتی۔ فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھی اور ہم لوگ کھیل رہے تھے تو بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر یہ نازل ہوئی اور مجھے یاد ہے۔ اس طرح کا مفہوم جو ہے حدیث میں موجود۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن اس کم عمری میں بھی مکمل ہوش مندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اور قوت حافظہ کے بہترین کمال کے ساتھ حضرت نبی کے تمام تر بڑے بڑے اہم اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، حالانکہ اور بھی بڑے صحابہ نے روایت کیا، لیکن سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ اور سب سے بہترین انداز سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر فقط 8 سال کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت مغموم ہو گئی۔ اسلام نے اہلیہ کو، زوجہ کو بہت عزت اور مقام عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی امی خدیجہ کا بہت مقام تھا۔ انتقال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا زندگی گزارنا جو ہے مغموم کیفیت میں آ گئی، گویا زندگی مشکل ہو گئی۔ آپ کے اس غم اور کیفیت کو دیکھ کے جو جانثاران تھے ان کی طبیعت کے اندر پھر بات پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، آپ شادی کر لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کون سا رشتہ ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، جس کے بارے میں آپ بات فرمائیں۔ تو پوچھا بھی کنواری کون اور بیوہ کون؟ تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کنواری تو آپ کے دوست، آپ کے اسلامی بھائی ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں، اور جو بیوہ ہیں وہ سودا بنت زمعہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دونوں سے بات کرو۔ حضرت خولہ اس اجازت نامے کو لے کے حضرت صدیق اکبر کے گھر آئیں اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح میں رشتہ لے کر آئی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ہے اور امی عائشہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ بھئی وہ تو بھتیجی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، میری بیٹی ہے تو ان کی بھتیجے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں عرب کے اندر یہ رواج موجود تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خولہ نے یہ بات سنی، اس رواج کا ان کو علم تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کیا کہ یہ اشکال آ رہا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ تو میرے اسلامی بھائی ہیں، یہاں پہ وہ سگے بھائی ہونے کی نسبت نہیں، یہاں رشتہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو انہوں نے کہا اچھا ہم تو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کی بات جبیر بن مطعم کے بیٹے سے کر چکے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ ادھر رابطہ کیا گیا تو وہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو ہماری اولاد بد دین نہ ہو جائے، تو تم اس رشتے کو ختم ہی سمجھو ہماری طرف سے۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ملی، نبی علیہ السلام کے لیے فوری طور پر وہاں سے ہاں ہو گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہت پہلے سے شروع سے ہی جاتے تھے، اور بعض جگہ کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ روز ہی جایا کرتے تھے، بالخصوص ہجرت کے زمانے میں تو صبح یا شام روز ایک دفعہ آپ چلے جایا کرتے تھے۔ اور ہجرت کے موقع پہ بھی نبی علیہ السلام اپنے گھر سے جب نکلے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر ہی گئے، تو بہت آپس میں دوستی کا ماحول تھا، آنا جانا تھا۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں جاتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو صاحبزادیاں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بڑی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھیں، دونوں کی عمریں چھوٹی تھیں۔ نبی علیہ السلام بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام رومان کو فرمایا کہ دیکھو بھئی ان بچوں کا خیال کیا کرو، اور ان کا ذرا بچے بعض دفعہ کھیل میں، ضد میں، شرارت میں کوئی نہ کوئی بات کر دیتے، ماں ڈانٹ دیتی، ماں تھوڑی بہت سرزنش کرتی تو نبی علیہ السلام بچوں کی سفارش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے ساتھ کسی سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں۔ تو فوراً نبی علیہ السلام نے ام رومان کو فرمایا، جو حضرت ابوبکر کی بیوی تھی، کہا تم نے ان کو کیوں ڈانٹا، کیوں کچھ کہا کہ انہوں نے تو شرارت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھئی میری خاطر بچوں کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ تو یہ واقعہ بھی ایک بچپن میں نبی علیہ السلام کا امی عائشہ کے ساتھ پیش آیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نکاح کے لیے نبی علیہ السلام کو خواب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دکھائی گئی، اور نبی علیہ السلام کو جو فرشتے نے دکھایا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خلافت اور نبوت کے درمیان مضبوط دیوار قائم کی کے درمیان ایک مضبوط جو ہے نا تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کی چیز قائم کی گئی، ایک تعلقات کو استوار کیا گیا۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور سے بہت سارے لوگ، وہ دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں، جن کو اللہ نے خاص کسی بھی لائن میں اونچا کیا اور بڑھوتری عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، تو کامن یہ چیز ملتی ہے کہ ان کی نشو و نما عام لوگوں سے زیادہ جلدی ہو جاتی ہے۔ عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بڑے لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پریکوشیس کہتے ہیں۔ یہ چیز آج بھی کتابوں میں موجود، اور یہ صرف امی عائشہ کے ساتھ نہیں، یہ دنیا میں آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور آگے بھی رہے گی، کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت جیسے ہوتے اگر وہ 10 سال کے ہیں لیکن ان کی صلاحیتیں 15-20 سال کی ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ ان کی عمر 10-15 سال ہوتی ہے۔ آج آئی ٹی کے اندر بھی ہمیں ایسے بچے مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں ترقی کرنے والے اور بڑا نام بنانے والے ہیں، عمر ان کی ایسی ہے کہ بہت چھوٹی۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ مغربی تعلیم یافتہ یا مغربی تاثر کو لے کے احساس کمتری کا مبتلا ہو کے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی، یا پھر گلٹی فیل کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ارے جو حق ہے وہ حق ہے، ہم نے حق ہی کا ساتھ دینا ہے اور حق بات ہی کہنی ہے، ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ اور ہمارا جو ہے نا رسول اور اس کا دین اور یہ باتیں شریعت بہت کافی ہے، اللہ خیر کرنے والے ہیں، اسی کے اندر عزت ہے۔ تو دنیا میں آج بھی ایسے کئی لوگ مل جاتے ہیں، مثالیں مل جاتی ہیں کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن صلاحیتیں بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
اسی طرح پریکاشیس آپ کی زندگی تھی، اور آپ کی زندگی کے اندر یہ سب چیزیں موجود تھیں کہ عمر چھوٹی ضرور تھی لیکن آپ کی صلاحیتیں چھوٹی نہیں تھیں۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی کا ہونا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے نکاح کے لیے قبول کر لینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نشو و نما، آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی استعداد اور آپ کی عقل اور دین کو سمجھنے کی، دین کی فہمی جو ہے، یہ سب کی سب بہت بہترین تھی۔ اور اسی طریقے سے عرب کے علاقے میں بچوں کے اندر جلدی نشو و نما کا ہو جانا، یہ بھی ایک فطری وہاں کی چیز موجود تھی۔ تو ہر اعتبار سے آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، اور ہر اعتبار سے ہر چیز اللہ نے آپ کو اوروں سے زیادہ عطا فرمائی تھی۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو چھپانے میں اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ ہم جو بات حق ہے اسی میں ہماری عزت ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ کے نکاح کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ ان کی انا آئی، ان کی جو کام والی آئی اور ان کو بلا کے لے گئی، اور حضرت صدیق اکبر نے نکاح پڑھا دیا۔ سمپل ایک یہ ذکر ہے۔ اسی طرح ایک ذکر یہ بھی ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں تو بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری امی نے مجھے بلایا، جیسے یوں بلایا ہوگا عائشہ عائشہ، کہتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اور مجھے نہلایا، مطلب مجھے تھوڑا بہت صاف ستھرا کیا، جو بھی بال بنائے، اور میرے نکاح کی طرف مجھے لے گئیں، اور مجھے سمجھا بھی دیا کہ بھئی اب اس طرح باہر نہیں نکلنا، تمہاری شادی ہو چکی۔ اور جس طرح سے ایک ماں اپنی بچی کو سمجھاتی ہے، ان باتوں کو ماں نے بچی کو سمجھا بھی دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 500 درہم حق مہر جو ہے نا وہ دیا۔ شوال 3 ہجری میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک میکے میں رہیں، 2 برس اور 2-3 مہینے مکہ میں، اور 7-8 مہینے تقریباً مدینہ طیبہ میں رہیں۔ اچھا، مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں۔ ایک ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، حبشہ کی طرف کچھ ہجرت کی، اور بعد میں پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی سے تنگ آ کر، کفار کے مظالم سے تنگ آ کر پہلے ہجرت حبشہ کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لی، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ 5 روز کا سفر طے کر کے برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ہے، وہاں تک پہنچے تھے، حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کافروں کا سردار ابن الدغنہ ملا، اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مکے والوں نے تو رہنا محال کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ قریش کی بدقسمتی ہوگی کہ تمہارے جیسے شخص قریش کو چھوڑ کر چلے جائے، آ جاؤ تم میری پناہ میں واپس آ جاؤ۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن بخاری شریف میں اس ہجرت کے بھی تفصیلی واقعات ہیں، گویا چھوٹی عمر کے اندر بھی اللہ نے علم اور ذہانت ایسی کمال کی عطا فرمائی تھی۔ دوسری مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ہجرت تھی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ امی عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ ہمارے گھر آتے، اور ایک دن خلاف معمول آئے اور کہنے لگے ابوبکر تخلیہ کی ضرورت ہے، تنہائی کی ضرورت ہے، کوئی خاص بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہی کے سارے گھر والے موجود ہیں، عائشہ ہے، اسما ہے، میری بیوی ہے، بیٹا ہے، میں ہوں، سب آپ کے خادم ہیں، غلام بے دام ہیں، آپ کھل کے بات کیجئے جو کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہجرت کا حکم ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے لیے تیاری کرنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا گھر شامل ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و دولت لے کے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بیوی کو کہا تم کھانا پکانا، بیٹی کو کہا کہ تم نے روز غارے سور میں کھانا پہنچانا ہے، اور بیٹے کو کہا کہ بکریاں چرانے جاؤ گے، دودھ ہمیں روز وہاں پہنچانا، اور غلام کو کہا کہ تم مکے کی خبریں آ کے ہمیں، غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانے جاؤ گے تو ہمیں دودھ پہنچانا، بیٹے کو کہا کہ مکے کی خبریں تم آ کے پہنچانا۔ کیا خدمت ہے اور کیا نصیب کی بات ہے۔ یہ بڑے کرم کے اور بڑے نصیب کے فیصلے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری ہر چیز، خود مال جان ہر چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربان ہو گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب گھر کے مال و دولت کو جو بھی کچھ تھا ساتھ لیا، اور اکیلے حضرت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اپنے بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے، مکے میں چھوڑ گئے جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، جو جان کے بھی دشمن، مال کے بھی دشمن، عزت کے بھی دشمن، دین کے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، اس کے رسول کے بھی دشمن۔ ذرا غور تو کیجئے، آج تو ہم کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھئی اپنی احتیاطیں ہم ضرور اپنائیں، لیکن اللہ پہ توکل پورا کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز کو بس اللہ کے نام پہ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام جو مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور جا کے ذرا سیٹ ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے مکان بنانے شروع کیے اور وہاں اپنی بیٹیوں کے لیے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیوی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رہائش کے لیے انتظامات کیے، اور رہائش کے انتظامات ادھر کیے، ادھر ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو بھیجا کہ جاؤ بھئی میرے گھر والوں کو لے آؤ۔ یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن، ان کے ساتھ دونوں بہنیں حضرت عائشہ بھی اور حضرت اسمہ بھی اور ان کی والدہ ام رومان بھی، یہ مختصر سا قافلہ روانہ ہوا مدینہ طیبہ کی طرف۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کی شان وہ اونٹنی ایک دم بدک گئی اور اتنا تیز دوڑی اور میلوں دوڑتی ہی رہی، پیچھے یہ لوگ چلے رہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشان ہو گئی اور ایک چیخنے کی سی کیفیت ہی ہو گئی، گویا چیخنے ہی لگی کہ بھائی میری بیٹی کا کیا ہوگا، اور ڈر اتنا تھا کہ ذرا سا بھی اونٹ کا بیلنس آؤٹ ہوا وہ پالکی نیچے گرے گی اور بچی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال کئی میل تک یہ سلسلہ رہا، پھر اس اونٹ کو پکڑا گیا اور کنٹرول کیا گیا، پھر وہ اس مختصر سے قافلے کے ساتھ رہا۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تھی اس وقت یہ واقعات پیش آئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نبی علیہ السلام کے جو گھر والے آئے نا، حضرت سودا، حضرت رقیہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام نے ان کو مکانات میں شفٹ کر دیا۔ ادھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب آتی ہیں تو بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں اتریں اور 7-8 مہینے تک مدینہ طیبہ میں اپنے والدین کے گھر یعنی اپنے میکے میں رہیں۔ اچھا، اس زمانے میں جو مہاجرین مکہ مدینہ طیبہ آئے تھے، مدینہ طیبہ کی ہوا اکثر کو ناموافق ٹھہری، موافق نہ آئی، اکثر بیمار ہو گئے، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزرگ باپ کی خدمت کرتی، تیمارداری کرتی۔ حضرت صدیق اکبر بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ امی عائشہ جب ان کے پاس آتی تو وہ اکثر اس طرح کا شعر پڑھا کرتے کہ ہر آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ صبح کرتا ہے، لیکن موت اس کے جوتوں کے تسموں سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گئے۔ ان کے ٹھیک ہونے کے بعد امی عائشہ بیمار پڑ گئیں، اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے سارے بال اتر گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کرتے، آپ کی تیمارداری کرتے، آپ کا خیال کرتے۔ شدت علالت، بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سر کے بال اتر گئے۔ بہرحال آپ کو بھی صحت ہو گئی۔ جب آپ بالکل ٹھیک ہو گئیں، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی منکوحہ کو، اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ گویا کہہ رہے تھے اب رخصتی بھی ہو جائے، نکاح تو ہو چکا اور کافی عرصہ بھی ہو چکا، اب آپ اپنے گھر اپنی بیوی کو بلائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں صحیح نیت رکھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو کتنا نوجوان ایسا ہے جو حق مہر دینا ہی نہیں چاہتا۔ طلاق ہوتی ہے اس وقت یا بیوی کے انتقال کے وقت حق مہر کی فکر ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کتنوں کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، بیویاں مانگتی ہی نہیں، اگر مانگتی ہیں تو دیتے نہیں، ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور حق مہر کیونکہ میں بہت سارے نکاح پڑھاتا رہتا ہوں، لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بعض دفعہ آ جاتے ہیں جی نکاح آپ پڑھائیے، تو نکاح کے وقت یہ معاملات میرے سامنے اتنی دفعہ آئے ہیں۔ کئی دفعہ تو لڑکے والے کہتے ہیں جو مرضی لکھ لو اسی دینا کی ہے، پریشانی تو انہوں ہے نا جنہیں دینا ہو، ہماری تو نیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی آئی اوپنر ہے۔ صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بیوی کو گھر بلا لیجئے۔ فرمایا ابو بکر میرے پاس تو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حق مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دولت آپ کے غلام ابو بکر کی دولت حاضر ہے، آپ فرمائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 500 درہم آپ سے ادھار لیا، قرضہ لیا، اور قرضہ ادا کرنے میں آپ سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں گزرا۔ آپ نے قرضہ لیا اور وہ قرضہ امی عائشہ کو، یعنی کہ وہ حق مہر بنا امی عائشہ کا، وہ 500 درہم تھے، امی عائشہ کو بھجوائے۔ یوں حق مہر کا انتظام ہوا، تب پھر رخصتی کا انتظام بعد میں کیا گیا۔ یہ حق مہر عورت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ضروری۔ حدیثی کے اندر آتا ہے کوئی شخص نکاح کرے اور حق مہر ادا نہ کرے، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور زانی کھڑا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مدینہ طیبہ خصوصاً انصار، یہ گویا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسرال ہی تھا۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ ان کو بلایا، وہ ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی آئیں، بیٹی کے ہاتھ پکڑے ماں نے اور دروازے تک لائیں، ہاتھ منہ دھلا کر بال سوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ انہوں نے دلہن کا خیر مقدم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں اپنی اہلیہ کو لینے کے لیے۔ اس وقت داماد کی خدمت کے لیے پورے گھر میں سوائے ایک دودھ کے پیالے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہی دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پیا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ وہ دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد امی عائشہ کو دے دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرماتے شرماتے وہ دودھ کا پیالہ لیا، تھوڑا سا دودھ پیا، پھر بچا کے رکھ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دے دو، تو کہتی ہیں کہ ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سمجھایا کہ دیکھو جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کیا کرو، جو زبان سے نکل رہا ہے فرشتے اس کو لکھتے ہیں، تم اس کو استعمال کرو۔ تو پھر ان لوگوں نے یقیناً پی لیا ہوگا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ شوال یکم ہجری میں ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی اور یکم ہجری میں ہوئی۔ اب ان تمام چیزوں میں ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، حق مہر اور رخصتی کتنی سادگی سے ہوئی۔ نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی بینڈ باجے، نہ کوئی لوگوں کا خاص جمع کرنا، اتنی آسانی کے ساتھ۔ اگر ہم اتنی ہی آسانی کو اختیار کر لیں تو آج ہمارے گھروں میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ جس ماحول اور معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں زنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس ماحول اور معاشرے میں ہم نکاح کو مشکل بنا دیں، مہنگا بنا دیں، وہاں زنا آسان اور سستا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ماحول کی پاکیزگی یہ نکاح سے بنا کرتی ہے، تو نکاح کو ہم جتنا آسان کریں گے ماحول اتنا پاکیزہ ہوگا۔ تو اس پورے معاملے کے اندر کہیں کوئی آرائش، کوئی تکلف، کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوے، کوئی بریک، کوئی جہیز اور کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی۔ سارے ہی کے سارے کام سادگی سے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اچھا، اس شادی کے اندر کئی اور چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امی عائشہ سے شادی ہوئی، اس کے اندر کئی اور معاملات جو کفار کی جاہلیت کی رسمیں تھیں کافی ساری وہ توڑی گئیں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک تو یہ کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے، گویا اس سے پردہ نہیں ہوتا، گویا اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو وہ سمجھا دیا کہ منہ بولی بیٹی ہو یا منہ بولے بھائی کی بیٹی ہو، یہ غیر محرم ہے۔ اس زمانے میں تو پردہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، وہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ میں آج کے حساب سے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ گویا یہ بتا دیا کہ منہ بولی بیٹی ہو یا منہ بولے بھائی کی بیٹی ہو، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔
یعنی آج کے زمانے میں اس سے پردہ ہے، ایسے کسی کو منہ بولی بیٹی بیل بول دینے سے پردہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ چیز ختم کی گئی کہ جب خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام کا پیغام لے کے حضرت ابوبکر کے بعد آئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کا کیسے نکاح ہو سکتا ہے، وہ تو بھتیجی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخن فی الاسلام، بی بی خولہ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو انت اخن فی الاسلام، تم تو صرف میرے دینی بھائی ہو، اس معاملے میں یہ رکاوٹ نہیں۔ تو کفار مکہ کی مشرکین کی ایک یہ رسم ٹوٹی۔ دوسری کون سی رسم ٹوٹی؟ اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے، کیوں کہ کبھی کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون ایک وبا پھیلی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، اس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی شادی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں اور کوئی مہینہ منحوس نہیں، کسی بھی مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، یہ سمجھا دیا گیا۔ اور خود امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری شوال کے مہینے میں شادی ہوئی، لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، حالانکہ مجھ سے زیادہ تو خوش قسمت کوئی نہیں، مجھے تو دلہا ملا وہ کائنات میں اور کسے ملا۔ تو ہمیں بھی رسوم و رواج کو توڑنے کی نیت کرنی چاہیے۔ عرب میں ایک دستور اور بھی تھا، جب نکاح ہوتا تھا تو دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے، یہ رسم بھی توڑ دی گئی۔ جب نبی علیہ السلام کا یہ نکاح ہوا تو یہ رسم بھی ختم کی گئی۔ اس کے علاوہ عرب میں ایک رسم اور بھی تھی کہ شادی کی جو پہلی رات ہوتی تھی یہ دلہن کے محمل یا محفا، جسے عورتوں کی سواری کی پالکی کہتے ہیں، ایک خاص چیز بنائی جاتی تھی اور وہ رات اس میں گزاری جاتی تھی۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا، ایک ان کی رسم تھی، تو یہ رسم بھی اس میں توڑ دی گئی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا، پاکیزگی کے ساتھ ہوا۔ یہ کائنات کا انتہائی بابرکت نکاح بہت سارے رسوم و رواج کو توڑنے کا ذریعہ بھی بنا۔ ہم بھی ارادہ کریں، جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں ابھی باقی ہیں نہیں ہوئیں، وہ ارادہ کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ رسوم و رواج کو توڑ کر چھوڑ کر شادی کریں گے، اور جن کے جوان بچے بچیاں موجود ہیں جو بڑے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، وہ بھی یہ ارادہ کر لیں کہ وہ رسوم اور رواج کو توڑ کر سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، تاکہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت بھی زندہ ہو۔ اور سنتوں کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب، اتنا محبوب کہ عارفین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاص مقدار بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں جتنی سنتوں کو اپناتا چلا جائے گا اتنا اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بن جائیں، بس نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔